अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ मैं एंड हाज़िर खिदमत हूँ मुसफ़ नावल बाय निम्रा अहमद की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और आई होप आप सब इस जर्नी को, इस नावल को मेरे साथ बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। वो इस जहाज़ी साइज़ बेड के वस्त में सर घुटनों पे रखे गुमसुम सी बैठी थी। फरिश्ते कुछ देर हुई उसे वहाँ बिठाकर जाने कहाँ चली गई थी, और हुमायूं को तो उसने गाड़ी से निकलकर देखा ही नहीं था। वो तेज़ी से अंदर चला गया था और फिर दोबारा सामने नहीं आया। उसके दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो बार बार आऊज़ुबिल्लाह पढ़ती, मगर वसवसे और वहम सताने लगे थे। शायद वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, शायद वो उस पे मुसल्लत की गई थी, शायद वो खफा था, या शायद वो उसे पसंद ही नहीं करता था, बल्कि शायद वो बात तक ना करे, शायद वो उसे छोड़ दे। वो शायद, बहुत से शायद थे जिनके आगे सवालिया निशान लगे थे। बार बार वो शायद उसके जहन के पर्दे पे उभरता और उसका दिल डूबने लगता। वो मायूस होने लगी थी जब दरवाज़ा खुला। बेख्तार सब कुछ बुलाकर वो सामने सर उठाए देखने लगी। वो अंदर दाखिल हो रहा था। उसका दिल धड़कना भूल गया। जाने वो अब क्या करेगा। वो दरवाज़ा बंद करके उसकी तरफ पलटा, फिर उसे यूं बैठे देखकर ज़रा सा मुस्कराया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? आगे बैठकर बेड की साइड टेबल दराज खोली। वो खामोशी से बिना कुछ कहे उसे देखती गई, और अब दराज में चीज़ें पलट पलट रहा था। तुम थक गई होगी, इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरी हो। परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। वो अब निचली दराज में कुछ तलाश कर रहा था। लहजा मुतवाज़िन था, और अल्फाज पे तो उसने गौर ही नहीं किया था। वो बस उसके हाथों को देख रही थी, जो दराज में इधर उधर हरकत करते यकदम रुके थे। फिर इसने उनमें से एक मैगज़ीन पकड़े देखा। क्या उसमें गोलियां भी हैं? क्या ये मुझे मार देगा? वो अजीब सी बातें सोच रही थी। वो मैगज़ीन निकाल कर सीधा हुआ। आई एम सॉरी महमल, ये सब बहुत जल्दी में करना पड़ा, और मैं जानता हूँ तुम इसके लिए तैयार नहीं थी। वो कह रहा था, और वो सांस रोक के उसमें हाथ में पकड़ा मैगज़ीन देख रही थी। मैं अभी ऑन ड्यूटी हूँ और मुझे रेड के लिए जाना है। रात फरिश्ते तुम्हारे साथ रुक जाएगी। मैं परसों शाम तक वापस आ जाऊंगा, तुम परेशान ना होना। वो खाली खाली निगाहों से उसे देखने लगी। अजीब शादी, अजीब सी दुल्हन और अजीब सा दूल्हा। उसे उसकी बातें बहुत अजीब लगी थी। तुम सुन रही हो ना? वो उसके सामने बेड पे बैठा बगौर उसकी आंखों में देख रहा था। वो ज़रा सी चौंकी। जी जी, वो बिसाख्ता निगाहें झुका ली। फिर पता नहीं वो क्या क्या कहता रहा। महमल नजरें नीचे किए सुनती रही। अल्फाज उसके कानों से टकरा कर गोया वापस पलट रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कब खामोश हुआ, कब उठकर चला गया, से तब होश आया जब पोर्च से गाड़ी निकलने की आवाज़ आई। उसने वीरान नज़रों से कमरे को देखा। ये वही कमरा था जिसमें कभी हुमायूं ने उसे बंद किया था। तब वो स्याह साड़ी में मलबूस थी। आज उसने सुर्ख शलवार कमीज पहन रखी थी। अरूसी जोड़ा, अरूसी जेवरात। वो दुल्हन थी, और पता नहीं कैसी दुल्हन थी। उसने तो सोचा भी ना था कि वो उस कमरे में यूं कभी हुमायूं की दुल्हन बनकर आएगी। हाँ, फवाद के ख्वाब उसने देखे थे, मगर वो उसके दिल का एक छुपा हुआ राज था, जिसकी खबर शायद खुद फवाद को भी न थी। और हसन, अंदर से किसी ने सरगोशी की। हसन के लिए उसके दिल में कभी कोई जज्बा नहीं उभरा था। और अच्छा ही हुआ शाम को जब फवाद ने उसके नाम के साथ हुमायूं का नाम लिया, तो वो कैसे बिल्कुल चुप हो गया। वो जो हर मौका पे महमल के हक के लिए बोलता था, लड़ता था, इतने हम मौका पे क्यों पीछे रह गया। वो फैसला ना कर सकी। और फरिश्ते, उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी उसके लिए, वो कभी भी उसका एहसान नहीं उतार सकती थी। वो जानती थी उसने अपना हक छोड़ दिया। काश फरिश्ते भी कभी उसे मौका दे और वो उसके लिए अपना हक छोड़ दे। उसने थक कर सेट बेड क्राउन से टिका दिया और आंखें मूंद लीं। उसका दिल उदास था, रूह बोझल थी। अब उसे राहत चाहिए थी, सुकून चाहिए था, अपने खानदान वालों की कैद से निकलने के एहसास को महसूस करने की हिस्स चाहिए थी। उसे गम से निजात चाहिए थी। उसने हौले से लबों को हरकत दी और आंखें मूंदे धीमी आवाज में दुआ मांगने लगी। या अल्लाह, मैं आपकी बंदी हूँ, और आपके बंदी की बेटी हूँ, और आपके बंदी की बेटी हूँ। मेरी परेशानी आपके काबू में है। मेरे हक में आपका हुक्म जारी है, और आपका फैसला मेरे बारे में इंसाफ पे मुबनी है।
میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے ہر اس نام کے واسطے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا، یا اپنی کتاب میں اتارا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے علم غیب میں آپ نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ آپ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دیں گے، اور میری فکر اور غم کو لے جانے کا ذریعہ بنا دیں۔ وہ دعا کے الفاظ بار بار دہراتی گئی، یہاں تک کہ سکون اتر گیا، اس کے دل میں سکون اتر گیا، اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور وہ نیند میں ڈوب گئی۔ وہ 2 دن فرشتے اس کے ساتھ رہی۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے بہت سی باتیں کی سوائے شام کے ڈرامے کے۔ وہ ایسا موضوع تھا کہ دونوں ہی کسی خاموش معاہدے کے تحت اس سے احتراز برت رہی تھیں۔ فرشتے نے اسے بہت کچھ بتایا، اپنے ابا کے بارے میں، اپنی اماں کے بارے میں، ہمایوں کی امی کے بارے میں، اپنی زندگی، گھر اور پرانی یادوں کے بارے میں۔ وہ دونوں چائے کے مگ تھامے گھنٹوں لان میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ چائے ٹھنڈی ہو جاتی، شام ڈھل جاتی، مگر ان کی باتیں نہ ختم ہوتی۔ پتہ ہے محمل، ادھر لان میں وہ دونوں برآمدی کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، چائے کے مگ ہاتھ میں تھے، جب فرشتے نے بازو لمبا کر کے انگلی سے سامنے اشارہ کیا۔ وہاں ایک جھولا تھا، بالکل کونے میں۔ محمل گردن موڑ کر دیکھنے لگی، جہاں اب صرف گھاس اور کیاریاں تھیں۔ ہم بچپن میں اس جھولے پہ بہت کھیلتے تھے، اور اس کے اس طرف طوطوں کا پنجرا تھا۔ ایک طوطا میرا تھا اور ایک ہمایوں کا۔ اگر میرا طوطا اس کی ڈالی کی چوری کھا لیتا تو ہمایوں بہت لڑتا۔ وہ ہمیشہ ہی سے اتنا غصے والا تھا، مگر غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر لونگ اور کیئرنگ کوئی بھی نہیں ہے۔ محمل مدھم مسکراہٹ لیے سر جھکائے سن رہی تھی۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو ابا نے مجھ سے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا اماں کے ساتھ۔ میں وقتی طور پر ابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی، مگر اس دن ہمایوں نے مجھ سے بہت لڑا۔ اس نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ میں نے فیصلہ بدل دیا۔ چائے کا مگ ان دونوں کے ہاتھ میں تھا اور وہ کہیں دور کھوئی تھی۔ پھر ہم جب بڑی ہوئی اور میں نے قرآن پڑھا تو ہمایوں سے ذرا دور رہنے لگی۔ وہ خود بھی سمجھدار تھا، مجھے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا تھا۔ پھر میری اماں کی ڈیتھ ہوئی تو دفتن گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ اگلے ہی لمحے گیٹ کھلا اور زن سے سیاہ گاڑی اندر داخل ہوئی۔ چلو، تمہارا میاں آ گیا، تم اپنا گھر سنبھالو، میں اپنا سامان پیک کر لوں، وہ ہنس کر کہتی ہوئی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ محمل متذبذب سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا، یونیفارم میں ملبوس، کیپ ہاتھ میں لیے، تھکا تھکا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ تو تم میرے انتظار میں بیٹھی ہو؟ وہ مسکرا کر کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گلابی شلوار قمیض پہ بھورے بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ میں کہہ دو کہ تم میرا انتظار نہیں کر رہی تھی؟ نہیں، وہ چائے لاؤں؟ یہی کافی ہے۔ اس نے محمل کے ہاتھ سے مگ لیا، ایک گھونٹ بھرا اور مگ لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جاتے جاتے پلٹا، فرشتے ہیں؟ جی وہ اندر ہیں۔ اوکے، میں شاور لے کر کھانا کھاؤں گا، تم ٹیبل لگا دو، وہ کہہ کر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی دیکھتی رہی۔ وہ دروازہ بند کر کے نہیں گیا تھا۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اندر آ جائے؟ پہلے بھی وہ بغیر اجازت اس کی زندگی میں داخل کرا دی گئی تھی، اب اندر بھی چلی جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا اور کھلے دروازے سے اندر چلی گئی۔ لاؤنج کے سرے پہ سیڑھیوں کے قریب فرشتے اور ہمایوں کھڑے تھے۔ وہ اپنے بیگ کا ہینڈل تھامے، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے انگلی سے تھوڑی کے نیچے اڑس رہی تھی۔ نہیں، بس اب میں چلتی ہوں، کل مجھے کلاس لینی ہے، کم از کم کچھ دن تو تمہیں ادھر رہنا چاہیے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، ان کی آوازیں بہت مدھم تھیں۔ محمل کو اپنا آپ بیکار لگا، سو وہ کچن میں چلی آئی۔ بلقیس جا چکی تھی، کچن صاف ستھرا تھا۔ اس نے چولہا جلایا اور کھانا گرم کرنے لگی۔ شاید وہ بھی اس گھر میں بلقیس کی طرح تھی، ایک نوکرانی۔ محمل، فرشتے نے کھلے دروازے سے جھانکا۔ محمل نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا، وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ مت جائیں فرشتے، پلیز۔ وہ بے اختیار روحاں سی ہو گئی، اس کے قریب آئی۔ اوہو، میرا کزن بہت اچھا انسان ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو پاگل؟ اس نے ہولے سے اس کا گال تھپتھپایا۔ محمل چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر یکایک اس کی پوری آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ پھر جھک کر چولہے کو تیز کرنے لگی۔ محمل، کیا ہوا؟ تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ وہ ذرا فکر مند سی ہوئی۔ محمل اس کی طرف پیٹھ تھی، فرشتے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کسی کی شادی ایسے بھی ہوتی ہے جیسے میری ہوئی۔ بہت دیر بعد وہ بولی تو آواز میں صدیوں کی یاس تھی۔ فرشتے کچھ نہ بولی، بس وہ پلٹی۔ فرشتے پہ یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ کیا؟
وہ گڑبڑا گئی۔ محمل تم حیرت کی جگہ خفگی نیلی، کیا ہوا؟ تم بہت بڑی ناشکری ہو محمل، بہت زیادہ۔ وہ جیسے غصہ ضبط کرتی ہوئی تیزی سے مڑ گئی۔ فرشتے رکے۔ محمل بوکھلا کر اس کے پیچھے لپکی۔ وہ تیزی سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے بازو سے تھاما تو وہ رک گئی، چند لمحے کھڑی رہی، پھر گہری سانس لے کر اس کی طرف گھومی۔ تمہیں ہمایوں مل گیا محمل، تم اب بھی ناخوش ہو؟ وہ بہت دکھی سی بولی تھی۔ محمل نے بے چینی سے لب کچلا۔ فرشتے اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ نہیں، میں صرف اس خوشی کو محسوس جسٹ اسٹاپ اٹ۔ وہ بہت خفا تھی۔ محمل چپ سی ہو گئی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی، پھر فرشتے نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں پہ اپنے ہاتھ رکھے اور اسے بالکل سامنے کیا۔ تم واقعی ناخوش ہو؟ نہیں، مگر سب سے میرا دل کٹ کر رہ گیا ہے۔ لوگوں کی روح تک کٹ جاتی ہے محمل، سب قربان ہو جاتا ہے، وہ پھر بھی راضی ہوتے ہیں، اور تم اب بھی ناشکری کر رہی ہو؟ اس کی سنہری آنکھوں میں سرخ نمی ابھری تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک محمل کے کندھوں میں تھے۔ نہیں، میں بہت شکر کرتی ہوں، مگر بس بہت سب کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ بس کرو محمل۔ اس نے تعصب سے سر جھٹک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے یوں ہی شک گزرا کہ وہ رو رہی تھی۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، اس نے شاید فرشتے کو ناراض کر دیا تھا، لیکن وہ ٹھیک کہتی تھی، وہ واقعی ناشکری تھی۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہوتا، اصل اظہار تو رویے ہوتے ہیں۔ کدھر گم ہو؟ آواز پہ وہ چونکی۔ ہمایوں سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھجک سی گئی۔ فرشتے چلی گئی؟ وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر فریج کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر پانی کی بوتل نکالی۔ جی، فرشتے بہت اچھی ہے وہ، ہے نا؟ اس نے ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگا لی۔ بیٹھ کر پئیں پلیز۔ وہ خود کو کہنے سے روک نہ پائی اور وہ بوتل منہ سے ہٹا کر ہنس دیا۔ فرشتے نے تمہیں بھی اچھی لڑکی بنا دیا ہے۔ تو کیا میں پہلے بری تھی؟ وہ برا مان گئی۔ ارے نہیں، تم تو ہمیشہ سے اچھی تھی، مسکرا کر کہتے اس نے پھر بوتل لبوں سے لگائی۔ محمل نے دیکھا وہ بیٹھا نہیں تھا، وہ اب بھی کھڑے ہو کر پی رہا تھا۔ خود کو بدلنا بھی نہ آسان نہیں ہوتا، مگر دوسروں کو بدلنا بہت ہی کٹھن ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا دل کیوں کٹ کر رہ گیا ہے؟ اوف، وہ بری طرح چونکی۔ وہ تو شاور لینے گیا تھا، کب آ کر سب سن گیا، اسے تو پتہ ہی نہ چلا۔ وہ دراصل اس کا دل زور سے دھڑکا۔ گھر سے کسی نے کال نہیں کی تو وہ کیوں کریں گے کال؟ ان کی اس شادی میں مرضی شامل نہیں تھی۔ فرشتے نے بہت مشکل سے انہیں راضی کیا تھا۔ وہ اس بات پہ ابھی تک غصہ ہے آئی تھنک۔ وہ یکدم ٹھٹک گئی۔ فرشتے نے، اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس نے کتنی مشکل سے ان کو راضی کیا تم جانتی ہو؟ وہ پھر بوتل سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ دم بخود سی اسے دیکھی گئی۔ کیا وہ کچھ نہیں جانتا؟ اسے نہیں معلوم کہ کیسے ان دونوں نے فواد کے دیے کاغذ پہ دستخط کیے تھے؟ فرشتے نے اسے کچھ نہیں بتایا، مگر کیوں؟ تم فکر مت کرو، ہم نے یہ شادی ان سے زبردستی کروائی ہے، ان کو کچھ عرصہ ناراض رہنے دو، ڈونٹ وری۔ تو وہ واقعی کچھ نہیں جانتا تھا، وہ بتائے یا نہیں؟ اس نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا، اگر فرشتے نے نہیں کچھ بتایا تو وہ کیوں بتائے، چھوڑ دے، جانے دے۔ صرف ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ بھی؟ تو تم اس لیے پریشان تھیں؟ اس نے مسکرا کر سر چٹکا۔ تمہیں لگتا ہے کوئی ہمایوں داؤد کو مجبور کر سکتا ہے؟ مجبوراً قائل تو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا قطعاً نہیں۔ پھر آپ نے کیوں شادی کی مجھ سے؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ کہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ واقعی مجھے تم سے کوئی طوفانی قسم کی محبت نہیں تھی۔ ہاں، تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی اور میں اس فیصلے سے بہت خوش ہوں۔ اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ وہ آہستہ سے مسکرا دی۔ دل پہ لدا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یعنی آپ خوش ہیں؟ آف کورس محمل، ہر بندہ اپنی شادی پہ خوش ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ میں بہت پریکٹیکل انسان ہوں، لمبی بات نہیں کرتا اور مجھے بیکار کی مبالغہ آرائی پسند نہیں۔ میں کوئی دعویٰ کروں گا نہ وعدہ، یہ تم وقت کے ساتھ دیکھ لو گی کہ تم اس گھر میں خوش رہو گی۔ وہ جیسے کھل کر مسکرا دی۔ اطمینان اور طوفان اس کے رگوں پے میں دوڑ گیا۔ تم اس پہ کچھ نہیں کہو گی؟ میں کیا کہوں؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔ وہ بہت دھیان سے متوجہ ہوا۔ سالن جل رہا ہے۔ اوہ! وہ بکھلا کر پلٹی، دیگچی میں سے دھواں اٹھنے لگا تھا، مدھم سی جلنے کی بو بھی سارے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے چولہا بند کیا۔ ویلکم ٹو پریکٹیکل لائف۔
वो मुस्कुरा कर कहता बाहर निकल गया। वो गहरी सांस लेकर देगची की तरफ मुतवज्जे हुई। सालन जल गया था, मगर उसके अंदर हर सू बहार छा रही थी। वो मुस्कुराहट दबाए देगची की तरफ देगची उठाकर सिंक की तरफ बढ़ गई। महमल महमल, वो नीचे लाउंज में खड़ा सर उठाए मुसलसल उससे आवाजें दे रहा था। जल्दी करो, देर हो रही है, आ रही हूँ, बस 1 मिनट। उसने ड्रेसिंग टेबल से लिप ग्लोस उठाया और आईने में देखते हुए अपने लिपस्टिक पे लगाया। लिपस्टिक चमक उठी थी। महमल, वो फिर चलाया, बस आ गई। उसने एक उजलत भरी निगाह श्रृंगार मेज के आईने में झलकते अपने वजूद पे डाली। टी पिंक बनारसी साड़ी में मलबूस, लंबे सीधे बाल कमर पे गिराए, कानों में चमकते डायमंड की ईयररिंग, क्रोन से चिपका नाजुक हीरो का सेट जो हुमायूं ने उसे तैमूर की पैदाइश पे दिया था, और कलाई में वाइट गोल्ड के मोती जड़े कंगन, साथ मुनासिब सा मेकअप। अब वो मुतमईन हो गई। बेड पे लेटे तैमूर को उठाया और बाहर निकल आई। तुम इतनी देर कर रही हो, क्या इरादा बदल गया है? आखिरी फिक्रा कहते हुए वो जेरे लब मुस्कराया। वो जो तैमूर को उठाए सहज सहज सीढ़ियां उतर रही थी, मुस्कुरा दी, हरगिज नहीं। आखिर को अपने मायके जा रही हूँ, क्यों इरादा बदलूंगी? वो सीढ़ियां उतर आई। वो मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। ब्लैक डिनर सूट में मलबूस, बालों को जेल से पीछे किया, वो हमेशा की तरह शानदार लग रहा था। अच्छे लग रहे हैं तुम भी। बस इतनी सी तारीफ। उसका चेहरा उतर गया। शादी के 1 साल बाद अब मैं और क्या कहूँ। वो दोनों साथ साथ बाहर निकल आए। 1 साल हो गया हुमायूं, पता ही नहीं चला, है ना? वो फ्रंट डोर खोलते हुए कहीं खो सी गई। हाँ, वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। वो गाड़ी सड़क पे डालकर बहुत देर बाद बोला था, यूं लगता है जैसे कल की ही बात है। हूँ। महमल ने सीट की पुश से सर टिका दी और आंखें मूंद लीं। 1 साल गुजर भी गया यूं जैसे पता ही ना चला। पूरे 1 बरस पहले वो ब्याह कर उस घर से उधर आई थी। आज 1 बरस बाद हुमायूं ने शादी की सालगिरह पर उसे इसी घर ले जाने का तोहफा दिया था। पूरा साल ना उन्होंने उसकी खबरगिरी की, ना महमल ने कोई फ़ोन किया। शुरू में उसे गुस्सा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गम में डल गया, और अब इसे अपने फ़राइज़ याद आए। सुलह रहमी के अहकामात याद आए तो उसने तहिया कर लिया कि अपने रिश्तेदारों से भी ताल्लुक़ जोड़ेगी। पहले भी ये ख़्याल कई बार गुज़रा, मगर हुमायूं जाने पे राज़ी ना होता था। फिर गुज़रते वक्त के साथ फ़वाद का केस अंदर ही अंदर दबता गया। फिर हुमायूं ने ही एक दिन उसे बताया कि फ़वाद मुल्क से बाहर चला गया, शायद ऑस्ट्रेलिया। वो भी किसी हद तक सुकून में आ गई, न जाने क्यों। हफ्ता पहले हुमायूं को किसी जगह आगा करीम मिले। उसने महमल को बताया कि वो बहुत खुशदिली से मिले और उसे घर आने की दावत दी। मुनाफ़क़त, दुनियादारी, और फिर अब वो किस चीज़ का बुआ चेहरों पे सजाए रखते। फवाद तो बाहर चला गया था और जायदाद उन्हें मिल गई। फिर हुमायूं दाऊद जैसे बंदे को दामाद कहने में क्या मुज़ायका था, बल्कि फ़ख्र ही था। एक तब्दीली और भी आ गई थी। फरिश्ती स्कॉटलैंड चली गई थी। उसे पीएचडी करना थी, खूब सारा इल्म हासिल करना था। फिर उसका थीसिस और बहुत कुछ। वो चली गई तो मस्जिद में उसकी जगह किसी और ने ले ली। और रही महमल, वो तो आज भी तैमूर को लेकर फजर की नमाज के साथ ही मस्जिद जाती थी। इसकी इल्म किताब का भी आधा साल रहता था। गाड़ी रुकी तो वो चूक कर हाल में वापस आई। वो आगा हाउस की पोर्च में मौजूद थी। वो तैमूर को उठाए बाहर निकली और गुमसुम सी इधर उधर नजर दौड़ाई। लॉन के कोने में मसनूई आबशार बन चुकी थी। घर का पेंट उतर चुका था। पोर्च के टाइल्स भी नए और कीमती थे। लाउंज के दरवाजे पे ताई मेहताब और आगा जान खड़े थे। महमल और हुमायूं ने एक दूसरे को देखा और फिर जैसे गहरी सांस लेकर उनकी तरफ बढ़े। शाल उसने एक कंधे पे डाल रखी थी। पूरे सफेद बाल दोनों कानों के पीछे उड़से थे। पोच की मध्यम लाइट में भी उसके डायमंड सेट के जिगर जिगर करते हीरे चमक रहे थे। महमल, ये तुम हो, कैसी हो? मेहताब ताई पुरतपाक इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ी थी। महमल, मेरी बेटी। आका जान ने उसके सर पर हाथ रखा। उसकी आंखों के गोशे भीगने लगे। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने उसके साथ कितना जुल्म किया है। दोनों चचियाँ और दूसरी लड़कियां भी आ गईं। वो उनके साथ उनके सवालों के जवाब देती अंदर आई थी। एक तो हुमायूं की शानदार पर्सनैलिटी, ऊपर से महमल का बदला सजा संवरा दौलत और आसाइशों की फरावानी जाहिर करता सरापा। फिजा ने तो अजली मीठे अंदाज में तारीफ की, अलबत्ता नायमा के माथे के बलों में इजाफा होता चला गया। वो अपनी जलन छुपा ना पा रही थी।
लाउंज का भी हुलिया बदला हुआ था, कीमती फानूस, पर्दे, बेश कीमत डेकोरेशन पीसेस। गो के पहले भी वहाँ हर चीज़ कीमती होती थी, मगर अब तो जैसे पैसे की रेल फेल हो गई थी। एक एक कोना चमक रहा था, शायद अब उन्हें खुला इख्तियार जो मिल गया था। सिदरा बाजी किधर है? और आरजू सोफे पे बैठते हुए उसे मुतलाशी निगाह इधर उधर दौड़ाई। सिदरा की तो दिसंबर में शादी हो गई, वो कनाडा चली गई, ताई मेहताब ने फ़ख्र से बताया। चेहरे पे उसे ना बुलाने की कोई नदामत ना थी, उसका दिल अंदर ही अंदर डूब कर उभरा। वो गलत थी, इनका कोई शर्मिंदगी ना थी, बल्कि नेमतों की बेपनाह बारिश ने उन्हें मज़ीद मगरूर कर दिया था। मेहरीन का निकाह पिछले माह हुआ है, लड़का डॉक्टर है, इंग्लैंड में होता है, इसी साल शादी करेंगे। अच्छा माशाल्लाह। वो दिल से खुश हुई, मगर उलझन बहरहाल थी। उन्होंने उसके साथ कितना जुल्म किया, फिर भी उनकी खुशियों में इजाफा क्यों होता चला गया। निदा की भी मंगनी हो गई, फिजा चची क्यों पीछे रहती? वो भी डॉक्टर है, सऊदिया की रॉयल फैमिली के डॉक्टर्स में से है। सामिया की आजकल बात चल रही है, और आरजू यूं ही उसके लबों से फिसल पड़ा। निगाह सबसे अलग बैठी नायमा चच्ची पे जा पड़ी। उनकी कोफ्त में जैसे इजाफा हुआ। रिश्तों की लाइन लगी है मेरी बेटी के लिए, हर दूसरे दिन किसी शहजादे का रिश्ता आ जाता है। वो हाथ नचाकर बहुत चमक कर बोली, मगर वो माने तो ना। फिजा चची ने धीमी सरगोशी की। आवाज़ यकीनन नायमा चची तक नहीं गई थी। मुखातिब महमा अली थी, जो सुनकर ज़रा सी चौंकी। जो फिजा चची मैनीखीज़ अंदाज में मुस्कराई। आरजू बाजी किधर है? नज़र नहीं आ रही। इसने दूसरी दफ़ा पूछा तो नायमा चची उठी और पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गई। इन्हें क्या हुआ? इसने हैरत से ताई मेहताब को देखा, जिन्होंने इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट के साथ सर झटका। बेटी का दिल आ गया किसी पे, अब मान के नहीं दे रही। अच्छा, उसे हैरत हुई। उसी पल सीढ़ियों से उतरती हुई कोई रुका। आहट पे महमल ने निगाह उठाई, फिर बेख्तियार शाल का पल्लू सर पे डाल लिया। हसन मबहूत सा उसे देख रहा था। कफ का बटन बंद करते उसके हाथ रुक गए। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वो खुशदिली से मुस्कुराई तो वो चौंका, फिर सर झटक कर आखिरी जीना उतरा। वालेकुम अस्सलाम महमल, कैसी हो? कब आई? वो उसकी तरफ चला आया। ये तुम्हारा बेटा है या बेटी? बेटा है तैमूर। उसने झुककर तैमूर को प्यार किया, फिर सीधा हुआ। अकेली आई हो? अरे नहीं, हम आई हूँ, उसके साथ आया है, तुम्हारे आका जान के साथ ड्राइंग रूम में बैठा है, जाओ मिल लो। ताई मेहताब के कहने पर वो सर हिलाता ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। हसन भाई की कहीं मंगनी वगैरह नहीं की चची? वो सादा से लहजे में फिजा से मुखातिब हुई। उसे लगा वो उसका जोक लिए अभी तक बैठा होगा। अरे नहीं, हसन की तो शादी भी होगी। मेरी भांजी तलत याद है तुम्हें? उसी से आजकल वो मायके गई हुई है। सामिया सामिया, उन्हें बेटी को पुकारा। जाओ हसन की शादी का एल्बम लेकर आओ। महमल को वाक़तन झटका लगा, मगर फिर संभल गई। वो लोग जोग लेने वाला बंदा तो ना था, कमज़ोर मर्द जो कभी उसके लिए मजबूत सहारा ना बन सका था। लेकिन भला उसे इसका सहारा चाहिए भी क्यों था? कभी भी नहीं। उसकी तो हसन के साथ कभी भी जज्बाती वाबस्तगी ना रही थी, सो अफसोस भी ना था। फिर उन्होंने उस हसन और सिद्रा की शादियों के एल्बम दिखाए। वो तो सजावट और धूम-धाम देख कर रह गई। दुल्हनों के अरूसी लिबास और ज़ेवरात तो एक तरफ, महज इवेंट डिज़ाइनिंग पे पैसा पानी की तरह लुटाया गया था। उन्हें महमल ने वो सब कुछ खुद दिया था, अब भला वो क्यों उसका पुरतपाक इस्तकबाल ना करते। डिनर बहुत पुरतकल्लुफ़ था। आका जान और हमायूं के अंदाज से लग रहा था कि उनकी गहरी दोस्ती रही है। कौन कह सकता था कभी आका जान इस शख्स का नाम नहीं सुनते थे। बस उसके एक दस्तखत ने सारी दुनिया ही बदल डाली थी। फिर वो खुश थी, उसे मायके का मान जो मिल गया था। चाहे मुनाफ़क़त का मुलम्मा ओढ़े छूटा ही सही, मगर मान तो था। बस चंद लम्हों के लिए वो तैमूर का बैग लेने गाड़ी तक आई, और तब उसने लॉन में कुर्सी पे आरजू को देखा तो रुक गई। वो भी उसे देख रही थी, सो तेज़ी से उठ के उसके पास चली आई। बहुत खूब मिसेज़ हुमायूं, खूब ऐश कर रही हो। उसके करीब सीने पे बाजू लपेटे खड़ी, वो सर से पाँव तक उसका जायज़ा लेती बहुत तन से बोली। इसने मुश्किल को खुद को कुछ सख्त लफ्ज़ कहने से रोका। अल्लाह का करम है आरज़ू बाजी, वरना मैं इस काबिल कहाँ थी। काबिल तो खैर तुम अब भी नहीं हूँ, ये तो अपनी अपनी चालाकी की बात होती है। मुझे चालाकियाँ आती होती तो इस घर से ऐसी ही रुखसत होती जैसे सिदरा बाजी हुई। और डोंट प्रिटेंड टू बी सो इनोसेंट।
زیادہ معصوم بننے کی کوشش نہ کرو۔ وہ تیزی سے چڑک کر بولی، تم جانتی تھی کہ ہمایوں صرف اور صرف میرا ہے، پھر بھی تم نے اس سے شادی کی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گی؟ یہ ہمایوں آپ کے کب سے ہو گیا؟ آرزو باجی، نام تک تو آپ ان کا جانتی نہیں تھی، وہ بھی مجھ سے پوچھا تھا۔ اپنی چھوٹی سی عقل پہ زور نہ دو ڈیئر محمل۔ اس نے انگلی سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی، اور یاد رکھنا آرزو ایک دفعہ کسی چیز کو چاہ لے تو اسے حاصل کر کے چھوڑتی ہے۔ کیوں آرزو خدا ہے کیا؟ اس کے اندر غصہ ابل پڑا۔ بے اختیار اس نے اپنی تھوڑی تلے اس کی انگلی اٹھائی۔ یہ تو تمہیں وقت بتا دے گا کہ کون خدا ہے اور کون نہیں، وہ تمسخرانہ انداز میں کہتی مڑی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی اندر چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے یہ، کسی کے شوہر پہ حق جما رہی ہے۔ وہ غم و غصہ سے کھولتی ہوئی اندر واپس آ گئی۔ یہ تمہاری کزن آرزو، اس کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے کیا؟ واپسی پہ ڈرائیو کرتے ہوئے ہمایوں نے پوچھا۔ وہ بری طرح چونکی۔ کیوں، کچھ کہا اس نے؟ اس کا دل ایک دم ڈر سا گیا۔ ہاں، عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ آپ کو کب ملی؟ لاؤنج میں تو آئی ہی نہیں۔ پتہ نہیں، عجیب طریقے سے سب مردوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے پے در پہ سوال شروع کر دیے۔ بہت آکورڈ لگ رہا تھا، مگر اس کے باپ کو تو فرق ہی نہیں پڑا۔ پھر وہ دم بخود سن رہی تھی۔ پھر حسن کو برا لگا اور اس نے اسے جھڑکا کہ اندر جاؤ۔ بٹ شی واز لائک کہ میں تمہاری نوکر ہوں جو اندر جاؤں؟ عجیب سی سچویشن بن گئی تھی۔ میں تو فون کا بہانہ کر کے اٹھ گیا، واپس آیا تو وہ نہیں تھی۔ کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ پتہ نہیں۔ وہ لب کچل کر رہ گئی۔ ایک بات کہوں محمل ہوں کہیے، تم یہ مت سمجھنا کہ میں لالچی ہوں، مگر حق تک ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا وہ لوگ کس طرح تمہاری جائیداد پہ عیش کرتے ہیں، تمہیں ان سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ رہنے دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہمایوں شانے اچکا کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ وہ ہمایوں کو کیسے بتاتی کہ وہ اس کے لیے اپنا حق بہت پہلے ہی چھوڑ چکی ہے؟ اگر فرشتے نے چھپایا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ وہ اندر سے ایک دم ہی افسردہ ہو گئی۔ سو بیگ میں رکھا قرآن کھولا جس کے سفید کور پہ میم لکھا تھا۔ پھر میں نے یہ ادھر کیوں لکھا ہے؟ وہ ہر دفعہ قرآن کھولنے سے پہلے اپنا لکھا میم پڑھ کر سوچتی، پھر یاد نہ آنے پہ شانے اچکا کر آگے بڑھ جاتی۔ اس نے صبح کی تلاوت پہ لگائے گئے بک مارک سے کھولا، سب سے اوپر لکھا تھا، اور اس نے عطا کیا تم کو ہر اس چیز سے جو تم نے مانگی تھی، اور اگر تم پر شمار کرو اللہ کی اس نعمت کو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ وہ بے اختیار اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے حیران ہوا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اس کے دل کی تسلی ہو گئی۔ سو قرآن بند کر کے رکھنے لگی۔ اسے واقعہ ہر وہ چیز مل گئی تھی جو کبھی اس نے مانگی تھی۔ بتاؤ نا، اصل میں میرے لیے بڑی پیاری آیت اتاری تھی اللہ تعالیٰ نے، وہی پڑھ کر مجھے بہت پیار آیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر ہنس پڑا۔ ہنسے کیوں؟ کم آن محمل، اٹس آل ان یور مائنڈ۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی اور الجھی۔ محمل، وہ آیت تمہارے لیے نہیں تھی، یہ الہامی کتاب ہے، اوکے؟ اتنا کیجولی ٹریٹ مت کیا کرو اسے، یہ قرآن پاک ہے، اس میں نماز اور روزے کے احکام ہیں۔ اٹس ناٹ اباؤٹ یو۔ اس نے موڑ کاٹا۔ کھلی شاہراہ رات کے اس پیر سنسان پڑی تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم دیکھو محمل، ایک ہی تصویر کو ہر شخص اپنے زاویے سے دیکھتا ہے۔ مثلاً نقاد اس کی خامی ڈھونڈے گا، شاعر اس کے حسن میں کھوئے گا، سائنسدان کسی اور طرح سے دیکھے گا۔ اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ۔ نہیں ہمایوں، قرآن میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں سوچتی ہوں، اس لیے تم وہی پڑھنا چاہتی ہو۔ تمہیں ہر چیز اپنے سے ریلیٹڈ لگتی ہے کیونکہ اسے تم خود سے ریلیٹ کرنا چاہتی ہو۔ محمل، یہ سب تمہارے ذہن میں ہے، یہ الہامی ہے، اس میں تمہارا ذکر نہیں ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ دفتن اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھا موبائل اٹھایا، چمکتی اسکرین پہ نمبر دیکھا اور پھر بٹن دبا کر کان سے لگا لیا۔ جی رانا صاحب۔ وہ محو گفتگو تھا۔ محمل گمسم سی نگاہ گود میں سوئے تیمور پہ ڈالی، پھر ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھا جس کو وہ ابھی بیگ میں رکھنے ہی لگی تھی۔ اسے لگا ہمایوں کی بات نے اس کی جان نکال لی تھی، روح کھینچ لی تھی۔ وہ لمحے بھر میں کھوکھلی ہو گئی۔ اس کا دل کھوکھلا ہو گیا، خیال کھوکھلا ہو گیا، امید کھوکھلی ہو گئی۔ تو کیا اتنا عرصہ وہ یہ سب تصور کرتی آئی تھی؟ وہ وہی پڑھتی تھی جو وہ پڑھنا چاہتی تھی، اسے وہی دکھائی دیتا تھا جو اس کی خواہش تھی، ہر چیز کا من چاہا مطلب۔ اس کا دل جیسے پاتال میں گرتا گیا۔ ہمایوں ابھی تک فون کال میں مصروف تھا۔ اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، سب آوازیں جیسے بند ہو گئی تھی۔ وہ گم سی ہاتھ میں پکڑے قرآن کو دیکھ رہی تھی، پھر درمیان سے کھول دیا۔ 2 صفحے سامنے روشن ہو گئے۔ پہلے صفحے کے وسط میں لکھا تھا، اور بے شک ہم نے اسے نازل کیا، اور بے شک ہم ہی اس قرآن میں اور
اسی قرآن میں ذکر ہے تمہارا۔ اس سے آگے پڑھا ہی نہ گیا، وہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھی، ساری اداسی ویرانی ہوا ہو گئی، دل پھر سے منور ہو گیا۔ اب اسے کسی کا نظریہ یا رائے خود پہ مسلط نہیں کرنا تھی، اسے اس کا جواب نظر آ گیا تھا، دلیل مل گئی تھی۔ مسکراہٹ لبوں پہ بکھیرے اس نے احتیاط سے قرآن پاک سنبھال کر واپس بیگ میں رکھا اور زپ بند کی، اور پھر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ اسے نہیں سمجھا سکتی تھی کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں مانتے۔ صبح نئی سی اتری تھی، چڑیاں چہچہاتے ہوئی اپنے منزلوں کی طرف اڑ رہی تھیں۔ رات بارش کھل کے برسی تھی، سڑک ابھی تک نم تھی، سیاہ بادل اب نیلی چادر سے قدرے سرک گئے تھے اور موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ گیٹ پار کر کے باہر نکلی تو درختوں کی باڑ کے ساتھ نومی سائیکل دوڑاتا آ رہا تھا۔ وہ تیمور کی پرام دھکیلتی سڑک پہ آگے بڑھنے لگی، اس کا رخ نومی کی طرف تھا۔ محمل باجی، السلام علیکم۔ نومی اسے دیکھ کر چہک اٹھا، تیزی سے سائیکل بھگاتا اس کی طرف آیا۔ وہ کالونی کے ان بچوں میں سے تھا جنہیں شام کو محمل اپنے گھر جمع کر کے ناظرہ پڑھاتی تھی۔ وعلیکم السلام، صبح ہی صبح کدھر جا رہے ہو نومی؟ وہ رک گئی تھی، ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، تو صبح فارغ ہوتا ہوں۔ اس نے اپنی الٹی کیپ سیدھی کی، اب وہ سائیکل روک کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنان اور راحم وغیرہ کی بھی جی باجی سب کا آف ہے، تو پھر یوں نہیں کریں کہ آئندہ فجر کے بعد کلاس رکھ لیں؟ باجی میں تو آ جاؤں گا، مگر راحم وغیرہ وہ نہیں آئیں گے، آپ ان سے خود پوچھ لیں۔ نومی بائک دوڑاتا واپس نکل گیا۔ اس کا ارادہ سامنے مدرسے جانے کا تھا، مگر پھر نکڑ پہ چھلی والا نظر آ گیا۔ بارش کے بعد کا ٹھنڈ سہانا موسم اور بھنے ہوئے دانے، وہ رہ نہ سکی اور پرم دھکیلتی نکڑ پہ کھڑی ریڑھی کی طرف بڑھی۔ سڑک سنسان پڑی تھی، چھلی والا بھی خاموشی سے سر جھکائے ریت گرم کر رہا تھا۔ وہ پرم دھکیلتی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی، اسے یاد آیا اس نے آج صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں، حالانکہ وہ روز پابندی سے صبح شام کی دعائیں پڑھتی تھی، مگر آج جانے کیسے رہ گئیں۔ وہ ہولے ہولے تسبیح پڑھنے لگی، تبھی فاصلہ سمٹ گیا اور وہ ریڑھی کے پاس آن پہنچی تو دھیان بٹ گیا۔ ایک چھلی بنا دو اور ساتھ میں 5 روپے کے دانے بھی، اور مسالہ بھی ذرا زیادہ ہو۔ اس کی تسبیح ادھوری رہ گئی۔ بوڑھا چھلی والا سر ہلا کر چھلی بھوننے لگا۔ وہ محویت سے اسے بھونتے دیکھنے لگی۔ ذہن کے کسی گوشے میں اس روز آرزو کی کئی باتیں گونجنے لگی۔ وہ بار بار انہیں ذہن سے جھٹکنا چاہتی، مگر یوں ہی ایک دھڑکا سا دل کو لگ گیا تھا، بس ایسے ہی اس کا دل گھبرا سا جاتا۔ وہ نیند میں ڈر جاتی، جانے کیا بات تھی۔ 10 روپے ہوئے بی بی؟ بوڑھے شخص کی آواز پہ وہ چونکی، پھر سر چٹک کر ہاتھ میں پکڑا پاؤچ کھولا، اندر پیسے اور چند کاغذ بل وغیرہ رکھے تھے۔ اس نے 10 کا نوٹ نکالنا چاہا، جو ایک کاغذ جو نوٹ کے اوپر اڑس کر رکھا تھا اڑ کر دور سڑک پہ جا گرا۔ اوہ 1 منٹ، وہ 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ سے پہ رکھا تھا۔ تیمور کی پرم وہیں چھوڑے دوڑتی ہوئی گئی۔ وہاں سڑک کے وسط میں وہ مڑا توڑا سا کاغذ پڑا تھا۔ اس نے جھک کر کاغذ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھا۔ وہ تحریر دیکھ کر مسکرا دی۔ اگلے ہی پل سامنے سڑک کے کونے سے آتی گاڑی کی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا، گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، ایک ہی جست میں اڑ کر سڑک پار کرنا چاہتی تھی، مگر اسے موقع نہ ملا۔ تیز ہارن کی آواز تھی اور کوئی چیخ رہا تھا۔ اس کے پاؤں حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ اس نے گاڑی کو خود سے ٹکراتے دیکھا، پھر اس نے خود کو پورے قد سے گرتے دیکھا۔ شور تھا، بہت شور۔ اس نے اپنی چیخیں سنی، اپنے سر سے نکل کر سڑک پر گرتا خون دیکھا، بہتا ہوا لال خون، بے حد لال۔ اس کی کلائی وہیں اس کے چہرے کے ساتھ بے دم سی گر گئی۔ اس نے ہاتھ کھول دیا، توڑا موڑا سا کاغذ نکل کر سڑک پر لڑک گیا۔ اس نے ارد گرد کے لوگوں کو اکٹھے ہوتے دیکھا، کہیں دور کوئی بچہ رو رہا تھا، بہت اونچا اونچا، حلق پھاڑ کر، دور، بہت دور۔ پھر آخری بات اس کے ڈوبتے ذہن نے سوچی تھی، وہ یہ تھی کہ آج اس نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ اس کا ذہن گوپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، تاریک سیاہ کالی محیط سی تاریکی، بنا رنگ کے، بنا شور کے، خاموش سی تاریکی۔ اندھیرے پہ اندھیرا، پردے پہ پردہ۔ اس کا ذہن زمان و لامکاں کی قید سے آزاد ہو چکا تھا، پانی پہ بہہ رہا تھا، بادلوں پہ تیر رہا تھا، زمین اور آسمان کے
درمیان، نہ اوپر نہ نیچے، ہوا کے بیچ کہیں معلق، کہیں درمیان کسی تیرتے بادل پہ۔ پھر آہستہ آہستہ تیرتے بادل کو قرار آیا، ذرا سا جھٹکا لگا اور بادل کسی بلبلی کی طرح پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ہر طرف روشنی پھرتی گئی، تیز پیلی روشنی۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھولی، دھندلا سا ایک منظر سامنے آیا، سفید دیواریں، سفید چھت، چھت سے لٹکتا پنکھا اس کے تین پر۔ ہولے ہولے وہ ایک دائرے میں گھوم رہے تھے، دائرے دائرے، بار بار دائرے۔ وہ کتنی ہی دیر یک ٹک چھت کو دیکھے گئی۔ وہ کون تھی، کدھر تھی، کیوں تھی؟ خالی خالی نگاہوں سے چھت کو تکتی رہی، پھر یک ادھر ادھر دیکھنا چاہا۔ ارد گرد سفید دیواریں تھیں، قریب ہی ایک کاؤچ رکھا تھا، تپائی پہ سوکھے پھولوں کا گلدستہ تھا۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا، مگر جسم جیسے بے جان ہو گیا، یا شاید وہ بے حد تھک چکی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی اور اپنے بازوؤں کو دیکھا، جس میں بے شمار نالیاں پیوست تھیں۔ ہر نالی کسی نہ کسی مشین کے سرے پہ جا رکتی تھی۔ وہ شاید ہسپتال کا کمرہ تھا، اور خود شاید، بلکہ یقیناً محمل ابراہیم تھی۔ خود کو کیسے بھولا جا سکتا ہے بھلا؟ آہستہ آہستہ ساری یادداشتیں ذہن کے ہر کونے سے ابھرنے لگیں۔ ایک ایک بات، ایک ایک چہرہ اسے یاد آتا گیا۔ تھک کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ آخری بات بھلا کیا ہوئی تھی؟ کس چیز نے اسے ادھر ہسپتال پہنچایا تھا؟ شاید کوئی ایکسیڈنٹ، اور دھیرے دھیرے یاد آتا گیا۔ وہ بھٹا لینے سڑک کے اس پار گئی تھی، اس کے ساتھ نومی بھی تھا۔ وہ سائیکل چلا رہا تھا، وہ نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔ وہ ریڑھی والے کے پاس گئی تھی، پھر کچھ ہوا تھا، اسے ٹکر لگی تھی۔ خون، بکھرے کاغذ، روتا بچہ۔ بچہ؟ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، پھر ادھر ادھر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ وہ ادھر اکیلی تھی، مگر وہ روتا بچہ، وہ آواز جو اسے آخری پل سنائی دے رہی تھی، تیمور۔ تیمور رو رہا تھا۔ ہاں، اسے یاد تھا۔ کہاں ہے تیمور؟ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، اور اسی پل دروازہ کھولا۔ سفید یونیفارم میں ملبوس نرس اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ وہ تیزی سے ٹرے لیے بیڈ کی طرف بڑھی، پھر اسے جاگتے دیکھ کر ٹھٹکی۔ اوہ، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، وہ حیران سی کہتی اس کے قریب آئی۔ تبھی کھلے دروازے سے ایک بچہ اندر داخل ہوا، 6-7 برس کا خوبصورت سا بچہ۔ شاید وہ نومی کا ہمسایہ راہم تھا۔ ہاں، وہ راہم ہی تھا، یا شاید راہم کا چھوٹا بھائی۔ وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ آر یو آل رائٹ؟ نرس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو چھوا، پھر حیرت سے پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے بچے کا چہرہ دیکھتی رہی، جو انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید وہ لڑکا تھا جسے وہ شام میں ناظرہ پڑھاتی تھی۔ ہم آپ کی سسٹر کو بلاتا ہے ابھی۔ نرس خوشی سے چہکتی باہر کو بھاگی۔ وہ ابھی تک بچی کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جس میں عجیب سی کوفت تھی، اور ننھی پیشانی پہ ذرا سے بل۔ وہ اس کو عجیب تنفر بڑی نگاہوں سے دیکھتا کاؤچ پہ آ بیٹھا، اور کوہنیاں کندھوں گھٹنوں پہ رکھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ گرا دیا۔ وہ ابھی تک اسی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ راہم، اس نے پکارا تو اسے اپنی آواز بہت ہلکی، پھٹی پھٹی سی سنائی دی۔ بچہ اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ راہم، اس نے پھر آواز دی۔ وہ بمشکل بول پا رہی تھی، میں سنی ہوں۔ پھر لمحے بھر کو رک کر عجیب تنفر سے بولا، میں سنی ہوں۔ پھر لمحے بھر کو رک کر عجب تنفر سے بولا، آئی ڈونٹ لائک یو، تم مجھے اچھی نہیں لگتی۔ سنی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ اس بچے کو وہ ناظرہ پڑھاتی تھی، وہ شاید راہم کا چھوٹا بھائی تھا۔ پھر وہ ایسے کیوں بات کر رہا تھا؟ اسی پل دروازہ زور سے کھلا۔ محمل نے چونک کر دیکھا، دروازے میں فرشتے کھڑی تھی، سیاہ عبایا، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے۔ وہ بے یقینی سے بستر پہ لیٹی محمل کو دیکھ رہی تھی۔ فرشتے؟ وہ اپنی جگہ جامد رہ گئی۔ فرشتے تو باہر تھی، وہ پاکستان کا بھائی۔ او میرے اللہ! محمل! اس نے بے اختیار اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کتنی ہی پل وہ بے یقین سی کھڑی رہی۔ اس کا چہرہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ محمل! محمل! ایک دم آگے بڑھ کر اس نے بے قراری سے اس کا چہرہ چھوا۔ تم مجھے دیکھ سکتی ہو محمل، تم مجھے پہچانتی ہو، تم بول سکتی ہو؟ ہاں، میں تمہیں کیوں نہیں پہچانوں گی فرشتے، تم کب آئی؟ میں؟ فرشتے متعجب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تو مجھے تو کافی وقت ہو گیا محمل۔ میں نے تم سے اتنی باتیں کی، تم نے سنا نہیں کیا؟ وہ الجھ سی گئی۔ نہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں کی۔ میں تو وہ رک رک کر اٹک کر بولی، میں تو صبح ریڑھی والے کے پاس گئی تھی، مجھے گاڑی نے ٹکر مار دی، اور تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم آ رہی ہو۔ فرشتے بے یقینی سے پھیلی آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔
گویا اس کے پاس کہنے کو الفاظ نہ تھے۔ فرشتے بولو اسے، فرشتے کی یہ بے حد حیرت و بے یقینی پریشان کر رہی تھی، کہیں کچھ غلط تھا۔ محمل تم، وہ کچھ کہتے کہتے پھر رک گئی، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے۔ یو اینڈ یو آر اوور ایکٹنگ۔ وہ چھوٹا بچہ بیزاری سے کہہ کر اٹھا تھا۔ فرشتے نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیاہ حجاب میں دمکتے فرشتے کے چہرے پہ ہلکی سی ناگواری ابھری۔ سنی پلیز بیٹا جاؤ یہاں سے، مجھے بات کرنے دو۔ میں کیوں جاؤں؟ میری مرضی، آپ دونوں چلی جائیں۔ فرشتے یہ کون ہے، کیوں ضد کر رہا ہے؟ وہ الجھ کر پوچھ رہی تھی، مگر فرشتے دوسری طرف متوجہ تھی۔ I don't want to go، وہ بدتمیزی سے چینکا۔ Shut up تیمور، get out، تم دیکھ نہیں رہے میں ماما سے بات کر رہی ہوں؟ فرشتے کہہ رہی تھی اور اسے لگا کسی نے اس کے اوپر ڈھیروں پتھر لڑھکا دیے تھے۔ تم نے تیمور کیوں کہا فرشتے؟ وہ شاکڈ سی رہ گئی۔ ہاں، she is not my mom۔ وہ سر جھٹکتا اٹھ کر باہر گیا اور اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کیا۔ تم نے تیمور کہا؟ نہیں، یہ تیمور نہیں، میرا تیمور کہاں ہے؟ اس کا دل بند ہو رہا تھا، کہیں کچھ غلط تھا، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ فرشتے نے آہستہ سے گردن موڑی اور اس کی سنہری آنکھوں میں گلابی سی نمی اتری۔ محمل تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کیا یاد نہیں؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ گھٹی گھٹی سے سر گھٹی۔ کچھ تھا جو اس کا دل ہلا رہا تھا۔ محمل، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پہ لڑکنے لگے۔ بے اختیار اس نے محمل کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ فرشتے، میں پوچھ رہی ہوں کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تمہارے سر پہ چوٹ آئی تھی، تمہارا اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوا تھا۔ فرشتے، میرا بچہ، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ بیقراری سے فرشتے کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ محمل تم بے ہوش ہو گئی تھی، تم کوما میں چلی گئی تھی۔ مجھے پتہ ہے صبح میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور یہ کہتے ہوئے بھی وہ جانتی تھی کہ وہ صبح نہیں تھا، وہ 7 سال پہلے تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وقت 7 سال آگے بڑھ گیا۔ تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ ساری باتیں جو تم سے میں نے اتنے برسوں میں کی، وہ دن، وہ راتیں جو میں نے ادھر تمہارے ساتھ گزاری، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ پتھر کا بت بن گئی تھی۔ فرشتوں کو لگا وہ اس کی بات نہیں سن رہی۔ ڈاکٹر کہتے تھے تم کبھی بھی ہوش میں آ سکتی ہو، ہم نے بہت ویٹ کیا تمہارا۔ محمل، بہت زیادہ۔ آنسو متواتر اس کے دمکتے چہرے سے گر رہے تھے۔ وہ گمسم سی اسے دیکھے گئی، گویا وہ وہاں تھی، وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے تمہارے اٹھ جانے کی بہت دعائیں کی محمل، میں نے اپنا PhD بھی چھوڑ دیا۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کے دوسرے مہینے میں آ گئی، 2 ماہ رہی، پھر واپس گئی، مگر میرا دل نہیں لگا، میں پڑھ نہیں سکی، پھر میں نے سب پڑھائی چھوڑ دی اور تمہارے پاس آ گئی۔ اتنے برس محمل، اتنے برس گزر گئے، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں محمل۔ فرشتے نے ہولے سے اس پتھر کے مجسمے کا شانہ ہلایا۔ وہ ذرا سی چونکی، پھر اس کے لب کپ کپائے۔ میرا تیمور، یہ تیمور تھا نا، ہم اسے سنی کہتے ہیں۔ مگر وہ کیسے مانتی؟ وہ جسے کالونی کا کوئی بچہ سمجھتی تھی، وہ اس کا اپنا بچہ تھا۔ وہ کیسے مانتی جیسے کسی کالونی کا بچہ سمجھتی تھی، وہ اس کا اپنا بچہ تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے تو لگا تھا کہ وہ بس ایک دن کے لیے سوئی تھی، یا پھر شاید دن کا ایک حصہ۔ یہ صدیاں کیسے بیت گئیں، اسے کوئی نہیں پتہ چلا، اور تیمور نہیں۔ اسے پاس میں لیتا اپنا نومولود بچہ یاد آیا۔ فرشتے، وہ میرا بچہ ہے۔ او خدایا، اس نے بے یقینی سے آنکھیں موند کر کھولیں۔ وہ اتنا بدل گیا ہے؟ بہت کچھ بدل گیا ہے محمل، کیونکہ بہت وقت بدل گیا ہے۔ وقت ہر شے پر اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ہمایوں، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ ہمایوں کہاں ہے؟ نرس نے جب بتایا تھا تو میں نے اسے کال کر دیا تھا، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ نہیں فرشتے، تم اسے بلاؤ، پلیز بلاؤ، اسے کہو محمل جاگ گئی ہے، محمل اس کا انتظار کر رہی ہے، وہ میرے ایک فون پہ دوڑا چلا آئے گا۔ وہ 7 سال پہلے کی بات تھی محمل۔ وقت کے ساتھ یہاں بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی، عجیب بے یقینی تھی۔ محمل پریشان مت ہو، پلیز دیکھو، وقت ہمایوں کو نہیں بدل سکتا۔ میرا ہمایوں ایسا نہیں ہے، میرا تیمور ایسا نہیں ہے، وہ ضیانی انداز سے چلائی، اتنی بے یقینی تھی کہ اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی، ابھی اسے سنبھلنے میں وقت لگنے والا تھا، وہ جانتی تھی۔ اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔
ویڈیو آلریڈی 44 منٹس کی ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اور پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اور اس میں جہاں یہیں سے ہم کنٹینیو کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔